बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं रईस इकबाल पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हिस्सा गज़ल में अल्लामा इकबाल को मुकम्मल करने के बाद आज हम नासिर काज़मी की गज़ल जो कि हमारे शार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है उसको शुरू करने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 1 शामिल है हमारे शार्ट सिलेबस के अंदर। वैसे तो नासिर काज़मी की 2 गज़लें हमारे सिलेबस का हिस्सा थीं, लेकिन अभी शॉर्ट सिलेबस के हवाले से पहली गज़ल को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। एक आसान सी गज़ल है और बिल्कुल सादगी के साथ, छोटी बहर के साथ उन्होंने इस गज़ल को मुकम्मल किया है और इस गज़ल के अंदर नासिर काज़मी की ज़िंदगी की झलक और उनका अक्स भी नज़र आता है। जब भी हम किसी गज़ल की तशरीह करते हैं तो उसमें शायर की ज़िंदगी को पढ़ना ज़रूरी होता है। हमें शायर की ज़िंदगी को ही, दरअसल जो शायर होता है वो अपनी ज़िंदगी को ही गज़ल का हिस्सा बना रहा होता है। नासिर काज़मी हिंदुस्तान के शहर अम्बाला में पैदा हुआ 1925 को, लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद, तकसीम पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाद, वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। लेकिन बहुत सारे दीगर ख़ानदानों की तरह, यानी ये जो एक तहरीक था, ये एक तहरीक का वाक़या था, या तकसीम की जो बहुत सारी इनायात थीं, तकरीबन कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान वो गए थे, और बहुत सारे लाखों लोगों ने अपने घर बार, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ दिया था, या वक्त ने और हालात ने उनके अजीज़ व अकारिब को उनसे जुदा कर दिया था। नासिर काज़मी भी उन्हीं में शामिल था। नासिर काज़मी जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसके बहुत सारे अजीज़, अकारिब, दोस्त, उसके साथी उससे जुदा हो चुके थे। उसको अपने घर की याद सारी उम्र, जब तक कि वो पाकिस्तान में रहा, सताती रही। अपने वतन के बारे में वो लिखता रहा, याद करता रहा, अपने बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में, साथियों के बारे में, अपने ख़ानदान के बहुत सारे अफराद के बारे में हमेशा वो तज़किरा करता रहा। शायर के बारे में अमूमन ये समझा जाता है कि वो वैसे भी हसास होता है, आम सी बात को, छोटी छोटी बातों को वो दिल पर महसूस करता है और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। लेकिन नासिर काज़मी के साथ तो इतना बड़ा दुख और दर्द व अलम की कैफियत बीती थी, वो इनको अपने अशार के अंदर कैसे नहीं डालता। हम जब नासिर काज़मी की शायरी को पढ़ते हैं तो इसमें गम नज़र आता है, इसमें उदासी नज़र आती है, इसमें यासियत नज़र आती है, लेकिन फिर भी हम नासिर काज़मी को कनूती शायर नहीं कहते। कनूती कहते हैं कि ऐसा शायर कि जिसकी शायरी में बिल्कुल उम्मीद की किरण ही मौजूद ना हो। मीर तकी मीर को ये ताना दिया जाता है, और नासिर काज़मी को तो मीर तकी मीर का जानशीन शायर कहा जाता है, यानी वही अंदाज़ जो मीर तकी मीर ने अपनाया था। और अगर देखा जाए तो मीर तकी मीर और नासिर काज़मी की ज़िंदगी भी कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है। यानी जिस तरह से नासिर काज़मी ने ज़िंदगी गुजारी है, बिल्कुल वैसे ही मीर तकी मीर ज़िंदगी गुजार चुका था। उसने भी हिजरत के लम्हात को बहुत सारा बर्दाश्त किया था। नासिर काज़मी ने भी हिजरत के दुख और गमों को सहा है, बर्दाश्त किया है, और उनको फिर अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। नासिर काज़मी की शायरी के अंदर हिजरत, दुख, गम व अलम, यासियत, नाउमीदी, ये सारी कैफियत हमें मिलती हुई नज़र आती हैं। ये पहली गज़ल भी नासिर काज़मी की कुछ इन्हीं बातों को लिए हुए है। हम पहले शेर की तरफ आते हैं। नासिर काज़मी का जो पहला शेर है, पहली गज़ल का तारुफ बिल्कुल मुख्तसर मैंने लिख दिया है नासिर काज़मी का, क्योंकि जब आप किसी शेर की तशरीह लिखते हैं तो 3 अशार में जो सबसे पहला शेर है उसमें आप 2 से 3 लाइनों में नासिर काज़मी का या किसी भी शायर का तारुफ लिखते हैं। पहला शेर है, इसको समझना है, क्योंकि नासिर काज़मी की शायरी के अंदर ना सिर्फ हिजरत के दुख और लम्हात मौजूद हैं, साथ साथ वो इश्क मजाजी को भी बयान करता है, रिवायती इश्क को भी बयान करता है, और हिजरत के लम्हात को, यानी हिजरत के दुख को अपने इश्क के साथ मिलाकर बयान करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नासिर काज़मी की शायरी में दाखिली और ख़ारजी वारदात को मिलाकर बयान किया गया है। दाखिलियत और ख़ारजियत का हसीन इम्तज़ाज नज़र आता है। अपने इश्क की दास्तान को भी रकम करता है और साथ साथ हिजरत के दुख व अलम और उनकी कैफियत को भी अपने शेर का हिस्सा बनाता है। यही बिल्कुल मीर तकी मीर के अंदर और उनके अंदाज़ के साथ मौजूद था। पहला शेर है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। नासिर काज़मी के बारे में अभी मैंने एक बात की है कि नासिर काज़मी कनूती शायर नहीं है। कनूती जो बिल्कुल नाउमीद हो जाए, बिल्कुल मायूस हो जाए और उसको मुस्तकबिल में रोशनी की कोई किरण नज़र ना आती हो, उसको कनूती कहते हैं। नासिर काज़मी हालांकि अपनों से जुदा हो चुका था, अजीज़ व अकारिब से, अपने वतन को वो हमेशा के लिए छोड़ चुका था, और सारी उम्र वो यहीं
پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر اور مختلف مقامات پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا، حالانکہ آخری دم تک وہ ان کو مل نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود اس کی شاعری قنوتی شاعری نہیں ہوئی۔ اس کی شاعری میں امید ضرور نظر آتی ہے، اس کی شاعری کے اندر ایک روشنی ضرور نظر آتی ہے جو اس شعر کے اندر بھی عیاں ہے، جو کہ مطلع کا شعر ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے تو انسان کی چھٹی حص اس کو پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ہم خوشخبری ملنے سے پہلے ہی دلی اور دماغی طور پر چند سکون کی گھڑیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہونے والی ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر کے اندر بھی، حالانکہ اس کی زندگی میں ابھی تک وہ سکون آیا نہیں ہے، وہ چین آیا نہیں ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی تبدیل ہونے والی ہے اور مستقبل میں آنے والے وقتوں میں میرے حالات بدلنے والے ہیں، کیونکہ میرے دل کے اندر ابھی سے خوشیاں میں محسوس کر رہا ہوں۔ میری چھٹی حص، میرا دماغ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی ایسے بالکل اسی طرح سے نہیں گزرے گی، بلکہ اس میں کچھ بدلاؤ آنے والا ہے۔ ناصر کاظمی کو اس بات کا بھی یقین تھا، وہ اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا کہ نہ کبھی خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ کبھی غم ہمیشہ رہتے ہیں۔ غم جب ہمیشہ طول اختیار کرتے ہیں، بلندی پر جاتے ہیں، تو ان کی جگہ خوشیاں لیتی ہیں، اور جب خوشیاں عروج پر جاتی ہیں تو پھر اس کی جگہ پر غم آ جاتے ہیں۔ اب ناصر کاظمی کے غم عروج پر پہنچ چکے تھے، اس میں بہت زیادہ اضافہ آ چکا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا ہے، مجھے چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے، مجھے بتا رہی ہے کہ تمہارے دل میں کوئی خوشی آنے والی ہے، تمہارے احساسات تبدیل ہونے والے ہیں، یہ دل میں مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر، اس مصرعے کے اندر وہ اسی نفسیاتی پہلو کو بیان کرتا ہے اور اس کو محسوس ہونے جا رہا ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے غم اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، حد سے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب خوشیاں ہی آنی ہیں، اس سے زیادہ غم اور میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کہتا ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، دل میں ایک نئی تڑپ سی پیدا ہوئی ہے، دل میں ایک نیا جوش آیا ہے، دل میں ایک تمنا جاگی ہے۔ آرزو اور تمنا تبھی جاگتی ہے کہ جب انسان جینا چاہتا ہے، جب انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ناصر کاظمی کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرا زندگی گزارنے کو دل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں آنے والی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اچھے دن لوٹ کر آنے والے ہیں، اس لیے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ اور کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، جیسے کوئی تازہ ہوا چلتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، تازہ ہوا سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، زندگی جو ہے وہ توانا ہو جاتی ہے، خوشی محسوس کرتا ہے انسان۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ دنوں سے ایسا ہی ہے، حالانکہ ابھی تک میری زندگی میں خوشیاں آئی نہیں ہیں، میں ابھی تک اداس ہوں، پریشان ہوں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دن بدلنے والے ہیں، اب اچھے دن آنے والے ہیں، اب دن جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ اور یہی وہ اپنی کیفیت اس شعر کے اندر بیان کر رہا ہے، اور یہی دراصل قنوتیت کی الٹ ہے، یہی دراصل امید ہے جو اس کے شعر میں نظر آتی ہے۔ حوالے کے طور پر اب ناصر کاظمی کی جتنی بھی آپ شاعری دیکھیں گے، اس میں زیادہ تر وہ مایوسی کی بات نہیں کرتا بلکہ امید کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ یہ اسی غزل کا ایک شعر ہے، لیکن وہ مقطع کے طور پر شامل کیا ہوا ہے، میں نے اس کو حوالے کے طور پر بھی شامل کر دیا ہے جو اس شعر کی عکاسی کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں گے جو کہ حوالے کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے آنے پر جانے لگی مشکل۔ آپ اس کو توڑ کر پڑھیں گے شعر کو حوالے کے، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے یہاں پر سکتہ کی علامت بھی لگا دی ہے، جہاں سکتہ کی علامت آتی ہے وہاں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے تاکہ شعر کی سمجھ آ سکے۔ یہ کس کے آنے پر جانے لگی مشکل، ذرا دیکھو کوئی تو مسکرایا کہ چمن میں پھول مہکے ہیں۔ یعنی لگتا ہے کہ اچھے دن اب واپس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس غزل کا دوسرا شعر دیکھیں جو کہ بالکل اسی طرز کی عکاسی کرتا ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، یعنی ایک شور واقع ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، خانہ دل یعنی دل کا جو گھر ہے، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اب اس شعر کے اندر شاعر اپنے غم کو بیان کر رہا ہے۔ انسان اپنے لیے خوشیوں کا مکان بناتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خوشیاں اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کی زندگی کے اندر غم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ عام آدمی ان غموں کو شعر کا عکس نہیں دے سکتا، لیکن ناصر کاظمی نے اپنے غموں کو، اپنی تکلیفوں کو ہر موڑ پر شعر کے اندر ڈالا ہے۔ نہ صرف اس نے ہجرت کے لمحات کو لکھا ہے، اس نے سکوت ڈھاکہ کو بھی
اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، اپنے عشق کو بھی، روایتی عشق کو، مجازی عشق کو بھی شعر کے قالب میں ڈال دیا ہے، اور اپنی پریشانیوں کو، اپنی جدائی کو، اپنے وصل کو بھی اس نے شعر کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس شعر کے اندر بھی وہ بڑا خوبصورت پہلو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے گرنے سے آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں بہت کچھ نقصان ہوا ہوگا۔ انسان بڑی محنت کے ساتھ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو شعر سے جوڑا ہے، اس لیے میں آپ کو ظاہری سی مثال دے رہا ہوں۔ اور اگر وہ گھر کی دیواریں گر جائیں، گھر گر جائے، اس کی چھت گر جائے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اپنے دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے دل کی دیواریں بھی ایک ایک کر کے گرتی جا رہی ہیں۔ میرے دل کے اندر ایک شور ہے، میرے دل کے اندر ایک اداسی کا شور ہے، تنہائی کا شور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے دن شاید اب بدل نہ سکیں۔ کوشش تو میں نے بہت کی اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکوں، لیکن آہستہ آہستہ میرا دل ویران ہوتا جا رہا ہے، میرا دل اجڑتا جا رہا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد نہ تو مجھے اپنے ملے، نہ بچھڑے ہوئے ساتھی ملے، نہ میں اپنے وطن کو واپس جا سکا، نہ میں وہ رونقیں دوبارہ سے دیکھ سکا۔ اس لیے ایک ایک کر کے میری دل کی خواہشات مرتی جا رہی ہیں۔ مکمل طور پر تو میری خواہشات ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ جو شور ہے دل کے اندر، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارے دل کا کوئی اور خانہ، تمہارے دل کی کوئی اور دیوار گر چکی ہے، تمہاری تکلیفوں میں کمی ہونے کی جگہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ آگے آنے والی زندگی تمہاری کیسے ہوگی۔ تو شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ وہ کہتا ہے مجھے محسوس ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی اور نیا غم ملا ہے۔ جب کوئی نیا غم ملتا ہے تو دل کے اندر پھر سے شور ہوتا ہے، جب کوئی ایک نئی پریشانی ملتی ہے تو دل میں پھر سے اداسی جنم لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ناصر کاظمی بھی کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نیا غم ملا ہے، یا کوئی نیا غم ملنے والا ہے، اداسی ملنے والی ہے، پریشانی ملنے والی ہے، کیونکہ میرے دل کے اندر ابھی سے شور ہو رہا ہے، میرے دل کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، میرا دل گر رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل مٹھی میں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو مجھے غم مل چکے ہیں یا پھر میری زندگی میں مزید غم شامل ہونے والے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر پہلے شعر کی نسبت اداسی زیادہ ہے۔ پہلے شعر کے اندر ناصر کاظمی نے امید دکھائی تھی، اور دوسرے شعر کے اندر اس کی امیدیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی زندگی کے اندر پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب حوالے کے طور پر پہلا شعر لکھیں گے، دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا، گریا کہتے ہیں ماتم کو، رونے پیٹنے کو، کچھ بے سبب نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی بے وجہ نہیں رو رہا، ایسے لگتا ہے کہ میرے دل کے اندر غموں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے میرے دل کے اندر یہ شور ہو رہا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیں گے آپ کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ میں نے ابھی پہلے شعر میں تھوڑا سا ایک فلسفہ بتایا تھا، اس کی تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر انسان کے دل میں پریشانی ہے، اداسی ہے، غم ہے، یعنی انسان کے دل میں خزاں کا موسم چل رہا ہے، اور باہر لوگ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ موجیں کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن انسان چونکہ دل سے دکھی ہوتا ہے، اس کو وہ ساری خوشیاں اچھی نہیں لگتی، بلکہ جب وہ کسی کو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی پرندے کو کسی باغ سے پکڑ کر قید کر دیا جائے تو جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس وقت اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جو غمگین انسان ہوتا ہے، جو پریشان انسان ہوتا ہے، جو دکھوں سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے، جب وہ لوگوں کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو باہر کی اچھی باتیں بھی، خوشیاں بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ دوسری سمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں بہار ہے، خوشیاں ہیں، اس کے دل میں غم نہیں ہے، اس کے اندر اداسی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور دنیا میں بے شمار تکلیفیں ہیں، لوگ اداس ہیں، لیکن اس کو پوری دنیا جنت نظر آتی ہے کیونکہ اس کا دل راضی ہے، اس کا دل خوش ہے۔ انسان کے لیے دنیا اس کے دل کی ایک آئینہ ہوتی ہے، عکس ہوتی ہے۔ اگر دل خوش ہے تو دنیا سے وہ راضی ہے، اور اگر دل اداس ہے تو دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ناصر کاظمی نے اس پورے فلسفے کو، آپ تشریح کے اندر یہ ساری باتیں لکھیں گے، اس شعر کے اندر ڈال دیا ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا۔
کہ اس دنیا کے اندر تو سب کچھ موجود ہے اور اس دنیا نے مجھے سب کچھ دیا بھی ہے، خارجی حوالے سے میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسے کی کمی ہے، نہ میرے پاس دولت کی کمی ہے، مجھے گھر بھی ملا ہوا ہے، دوست بھی یہاں بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس دنیا کے اندر مجھے چین نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی یاد آتے ہیں، اس کو اپنے دوست یاد آتے ہیں، اس کو اپنا محبوب یاد آتا ہے جو اس سے جدا ہو چکا ہے، جس سے وہ بچھڑ چکا ہے اور جس کے کرب میں اور جس کی تکلیف میں رو رہا ہے، اس لیے اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ سب کچھ مل چکا ہے لیکن جو اس سے جدا ہو چکا ہے وہ زیادہ قیمتی تھا، وہ لمحے اس کو زیادہ عزیز تھے، اس کا بچپن اس کو بہت یاد آتا ہے، ہجرت میں ملنے والی تکلیفیں اس کو یاد آتی ہیں، بچھڑنے والے ساتھی اس کو یاد آتے ہیں، اس کا محبوب اس کو یاد آتا ہے، تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا دل اس دنیا کے اندر نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، کہ کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے دل کے اندر، دماغ کے اندر لاشعوری طور پر، کیونکہ انسان شعوری طور پر تو سب کچھ جانتا ہے لیکن بہت سارے غم لاشعوری بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریشان کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی زندگی میں جو غم ہوتے ہیں وہ اس کے دماغ اور دل کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ ناصر کاظمی بھی یہی کہتا ہے کہ لاشعوری طور پر میری زندگی میں ایسے بہت سارے غم شامل ہیں، لاشعوری طور پر بے شمار تکلیفوں سے وہ گزر چکا تھا جو کہ اس کے ماضی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ آج تک ان کو بھلا نہیں سکا تھا، نہ وہ ہجرت کے لمحات کو بھلا سکا تھا، نہ بچھڑنے والے ساتھیوں کو بھلا سکا تھا اور نہ اپنے محبوب کو بھلا سکا تھا۔ اس لیے کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ موجود تو ہے لیکن میرا دل پھر بھی اس دنیا کے اندر نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کون سی چیز مجھے چاہیے اور مجھے وہ مل جائے تو میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ میرا وطن ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچھڑے ہوئے رشتہ دار اور ساتھی ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب ہو، کہ اگر یہ مجھے مل جائیں تو اس دنیا کے اندر مجھے چین آ جائے، مجھے سکون آ جائے۔ ابھی تو میری صورتحال بالکل اس شعر کے مطابق ہی ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس حوالے کے طور پر شعر لکھیں گے، بالکل آسان سے شعر میں نے لکھ دیے ہیں کہ اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا، جس کا دل اداس ہو اس کو شہر بھی سنسان نظر آتے ہیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، یہ ناصر کاظمی کی ایک اور غزل کا مقطع ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، سائیں سائیں کہتے ہیں خاموشی، یعنی دل تو میرا اداس ہے پھر شہروں میں اتنی خاموشی کیوں ہے، کیونکہ اس کا دل راضی ہی نہیں ہے، اس کو کوئی دنیا کے اندر چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی رونق نظر ہی نہیں آتی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان ناراض ہو، غمگین ہو تو اس کو دنیا کی رونق اچھی نہیں لگتی۔ ناصر کاظمی بھی اس شعر کے اندر دراصل انہی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یہ 3 شعر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں آج کے لیکچر کے، کہ ناصر کاظمی کی زندگی میں بے شمار تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اداسیاں آئیں، اس نے ہجرت کے لمحوں کو برداشت کیا، اس کے اپنے دوست احباب رشتہ دار محبوب اس سے جدا ہوئے، ان کا غم بھی اس نے دل میں رکھا ہوا تھا، ان سب کو ملا کر جو پھر اس نے شعر لکھا ہے تو وہ غموں سے بھرپور ہے، اس میں مایوسی بھی ہے، اس میں قنوطیت بھی کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے، اس کے اندر پریشانی اور غم بھی ہے، اس لیے ناصر کاظمی کو غموں کا شاعر بھی کہتے ہیں اور ناصر کاظمی کو میر تقی میر کا جانشین بھی کہتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس غزل کے بقیہ اشعار کو مکمل کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔